बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज की जो अहम खबरें, 28 मई का दिन है और ये अभी पहला वीलॉग है आज के दिन का। इमरान खान पर जो अजीबो गरीब मुकदमे की तैयारी, इसके मुद्दई कौन कौन है, सहाफ़ी इस वारदात में कैसे शामिल है, इस मुकदमे की तफसील मैं आपको बताता हूँ। मलिक रियाज की ऑडियो ने तहलका मचा दिया, बड़े बड़े बेनकाब होने जा रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब की अहम तकरीर अंदर से फटने मतलब लावा फटने के लिए जो बातें की जा रही हैं, क्या इंकशाफ करेंगे। 28 मई की असल हकीकत क्या है, मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर की तस्वीर क्यों गायब की गई, बहुत से नौजवानों को अंदाज़ा नहीं 28 मई का। और दुबई लीग से भी एक बड़ी कहानी आने वाली है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। फजलुर रहमान साहब की अगली प्लानिंग क्या है, एहतजाज का भाई राज भी खुल गया। असल मामलात की नोयत जो पाकिस्तान की इस वक्त मगरब के साथ यूक्रेन को 10 साल असले की मुआहदे की तफसीलात जो सहाफ़ी वजाद सईद खान ने इंकशाफ भी किया, उसकी मजीद आगे मालूमात क्या है। SIFC की नाकामी के बाद अब बरतानिया की हुकूमत पाकिस्तान का बजट क्यों बनाना चाहती है। IMF एक तरफ, बरतानिया एक तरफ, मामलात एक तरफ, और इराक ने आज IMF का सारा कर्जा भी वापस कर दिया। और अमरीकी सदर बाइडन को शिकस्त, डोनाल्ड ट्रंप की फतह है। इससे पाकिस्तान में अब क्या हालात कैसे बदलेंगे। पेशावर के हालात भी आपको पता है, इस वक्त मोटरवे बंद है वहाँ पर। और तहरीक इंसाफ एहतजाज के मामले पर रऊफ हसन साहब ने इमरान खान का पैगाम, मुराद सईद के अलावा तमाम रोपोश रहनुमाओं को मंजर आम आने पर हुक्म। ये मामलात सारे किस तरफ जा रहे हैं, ये सारी तारीख क्या है। आज का दिन बड़ा अहम है, इस पर मैं तफसील से आपसे 28 मई जो 26 साल बाद आज सरकारी छुट्टी दी गई। आमतौर पर सरकारी छुट्टी में स्कूलों में आपको पता है अच्छे टीचर असातिज़ा ये दिन ज़ाया नहीं होने देते। वो कहते हैं बच्चे कुछ सीखें, उनके काम आए, उन्हें होमवर्क देते हैं, घर का काम देते हैं। पाकिस्तान की कौम को शऊर देने वाले एक उस्ताद जिसका नाम प्रोफेसर इमरान अहमद खान नियाजी है, इसने पाकिस्तान की कौम को घर के काम दिया। बच्चों को 177 सफ़ात की एक रिपोर्ट हमूदुर रहमान कमीशन की पढ़ने को दी कि सीखो गद्दारे वतन 1971 में किस तरह पाकिस्तान का सीना चाक करके बाजू लग कर गई। बदकिस्मती 28 मई डॉक्टर कदीर के साथ जो सलूक अवाम को पता चला, जैसे 5 अगस्त को हमें कश्मीर का पता चलता है, 16 दिसंबर आए मशरकी पाकिस्तान का पता चलता है, बांग्लादेश कैसे बना पता चलता है, 8 फरवरी अब आएगा तो अवाम को मैंडेट की चोरी का पता चलेगा। इसी तरह 2 मई आएगा तो आपको लोगों को एबटाबाद में जो ऑपरेशन हुआ उसका पता चलेगा कि पाकिस्तान में इतना बड़ा दहशतगर्द कैसे रखे इन्होंने। 9 मई आएगा तो वो नाकाबिले तरदीद ठोस शवाहिद जिनकी बातें थी वो सामने आते हैं। इसी तरह शिया सुन्नी फसादात हों, ईसाइयों के साथ ज्यादती हो, लापता अफराद हों, अफगानिस्तान में नाकामी हो, करप्शन, स्मगलिंग, ईरानी तेल, मईशत की तबाही, इनकी बदकिरदार अयाशियों की बदबूदार तहफ़्फ़ुज़दा कहानियाँ, ये सब आपको हमूदुर रहमान कमीशन में समझ आती हैं। 177 सफ़ात है, आप जानने के लिए कितने बदकिरदार ये लोग थे। मुल्क हालत जंग में जल रहा था और इनकी अयाशियों की दास्तान अगर आपने समझनी है तो 387 से 399 तक का सफ़ा पढ़ लें। 500 से ज़ायद ख़वातीन के नाम, शराब, कबाब और अजाब। देखें, आम बंदा कोई गुनाह करे, कोई जुर्म करे तो कोई बड़ी बात नहीं, ये वो जाने और अल्लाह जाने, ये उसका काम। लेकिन जब हुक्मरान इस तरह के काम करें और इस हालत में कि पाकिस्तान के 10 लाख लोग शहीद हों, ख़वातीन के साथ, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, चंगेज़ खान से ज़्यादा बड़ी बर्बरियत 1971 वाली हो, तबाही और बर्बादी का खेल हो जो 1956 में शुरू हुआ, जो पहला मिलिट्री मार्शल आर्ट डिक्टेटर से शुरू हुआ, जिसका दूसरा राउंड 1971 था, एक बाजू 2 लाख हुआ, मुल्क टूटा, और अब तीसरा राउंड खेला जा रहा है जो आपको समझना है। इसीलिए ये खान ने आपको होमवर्क भी दिया। ये फैसला कौन और आखिरी राउंड है जो अभी तक जारी है। देखें, अल्लाह की मदद है कि ये दिन 28 मई का आता है जिसको आपको समझ आती है। मोहसिन पाकिस्तान नजर आते हैं, डॉक्टर कदीर खान जैसे लोग जो रिटायर होकर नाकाबिले तस्खीर बना के 4,460 रुपए की पेंशन लेते हैं, जिसका क्रेडिट कभी नवाज शरीफ और कभी उसका नवासा भुट्टो का नवासा बिलावल अपने नाना को देता है। हालांकि डॉक्टर साहब ने तो एक शेर में 13 अप्रैल 2012 को एक शेर लिखा था कि कदीर गुजर गई तेरी हयात सितम ज़र्फ मगर कूफियों में गुजरी। ये इक़्तिदार, वजारत उज़्मा और सियासी लड़ाई नहीं, ये बका की लड़ाई अब चल रही है। खान ने अपना सब कुछ दाव पर लगाया हुआ है, खोने को कुछ नहीं। ये केस जो खान पे बनाने जा रहे हैं, ये जो मामलात हैं, ये सारे आपके सामने इसीलिए रखा हूँ। खान का तो एडवांटेज है, उम्र के इस मरहले में है जहाँ आपको पता है इंसान को अपनी सिर्फ आखिरत की फिक्र होती है। खान वही कर रहा है। शेख मुजीब जब बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान अलग हुआ तो उसकी उम्र 50 साल थी। नवाज शरीफ ने मुशर्रत से जितनी भी आमरों से डील की, ये भी 50 साल का था। बेनज़ीर भुट्टो भी मिसाक़े जमहूरियत या डील्स, मुफाहमत, मुआहदे, मुज़ाकरात करती नहीं, 50 साल की उम्र थी। खान, शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, परवेज़ इलाही, ये सब लोग उम्र के उस हिस्से में पाकिस्तान की तहरीक के लिए लड़ रहे हैं, अवाम के लिए, मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं, नस्लों के लिए। जब इनके पास अब कुछ नहीं रहा, उम्र के इस आखिरी हिस्से में इंसान अल्लाह का सोचता है। नवाज शरीफ, जरदारी, फजलुर रहमान सारे आखिरी ज़िंदगी की इनिंग्स खेल रहे हैं। फैसला तो इन सबको यही करना है कि अल्लाह के पास किस मुंह से जाएंगे। खान इस सफ़र पर तकरीबन 30 साल से आ चुका है। 50 क्रॉस करने के बाद तो खान तो अल्लाह के दीन की तरफ आ गया मुकम्मल, क्योंकि 40 के बाद अगर ना पाए तो फिर कोई रास्ता नहीं बचता। खान तो आ चुका है, वो हक पर खड़ा है
اسے تو یہ جہاد نظر آ رہا ہے. اسی لیے چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ, لوکل ہو, امریکہ اسرائیل ہو, ہندوستان ہو, اپنی نیب عدالتیں ہوں, FIA ہو, پاکستان کا میڈیا ہو, یہ سارے اس کے مخالف ہیں. اس کے ساتھ عوام ہے اور اللہ کی مدد ہے. اب یہ معاملات سیاسی رہے ہی نہیں. یہ سیاسی معاملات تو دیکھیں اقتدار کی لڑائی کے لیے ہوتے ہیں, حکومت کے لیے ہوتے ہیں, وزارت عظمیٰ کے لیے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو تیسرا راؤنڈ ابھی چل رہا ہے, یہ فیصلہ کن مرحلہ ہے اور یہ سب سے سخت مرحلہ ہے. اسی لیے عمران خان آپ کی تربیت کر رہا ہے, آپ کو بتا رہا ہے کہ اصل میں آپ کو جو غدار اور یہ معاملات سارے سمجھ آئیں آپ کو. اور حالات یہ ہیں کہ خان ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں, اور اسٹیبلشمنٹ بھی تقریباً اس وقت ضد پہ انا پہ آئی ہے. عدلیہ کے اندر بھی یہی معاملہ ہے اور فارم 47 کی حکومت بھی یہی کر رہی ہے. سب اپنی اپنی جگہ دلائل بھی دے رہے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیں, اس حکومت کی بات کریں تو ان کے پاس تو دلیل ہے کہ ہم خان کی بات مان لیں تو ہم کہاں جائیں, یا تو جیلوں میں یا لندن, وہ ہم کی حکومت چھوڑیں. اسٹیبلشمنٹ کی اگر آپ بات کریں وہ پیچھے ہٹیں تو وہ کہتے ہیں ہم کو پیچھے ہٹیں. یہ 2 سال جو ہم نے جنگی جرائم کر دی ہیں, FIR کٹیں گی, ہم میں سے تو کوئی ایک بھی نہیں بچے گا. خان تو نہیں چھوڑتا, کیونکہ انہیں جب بھی یہ دلائل دے نہیں خان آپ کو چھوڑ دے گا, ٹروتھ ریکنسیلیشن ہوگا, آپ کو فتح مکہ ہوگا, خان کا ایک بیان آتا ہے, یہ لوگ دوبارہ ڈر جاتے ہیں. حقیقت میں یہ خوف کا بت عمران خان جو کہتا ہے توڑیں, وہ انہیں توڑنے کا کہتا ہے بار بار کہ توڑ دو خوف کا بت, میری طرح کیسز تم لوگ بھی سہ لینا. لیکن ان کے اندر اتنی ہمت نہیں. پارلیمنٹ ہے, جوڈیشری ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ سارے خوف زدہ ہیں. سب کو 2 قدم پیچھے ہٹنا ہوگا, لیکن یہ بظاہر نظر نہیں آ رہا. حقیقی مانو قبر ایک ہے, مردے 6 ہیں اور 5 کو مرنے سے شدید ڈر لگتا ہے, ایک شہادت کے لیے تیار ہے. یقین کریں, خان اقتدار نہیں چاہتا, حکومت نہیں چاہتا, وزارت عظمیٰ بھی نہیں چاہتا, وہ اس پورے سسٹم کو جڑ سے بدلنا چاہتا ہے. اور خان کے علاوہ اس پورے سسٹم کو کوئی بدل بھی نہیں سکتا. یہ بھی بتاؤں گا آپ کو. آج چونکہ 28 مئی ہے, محمود الرحمان کمیشن رپورٹ بیٹھ کے پڑھیں, چھٹی ہے سب کے پاس. 71 میں آپ دیکھیں کہ غدار اور محب وطن کو, یہ آپ کو سمجھنا سب سے اہم ہے. اور 2 مزید کردار اس میں, ایک ڈاکٹر عبدالقدیر اور ایک پرویز مشرف بھی نظر آئیں گے آج کے دن کے. پھر ایک تیسرا کردار جو زبردستی نواز شریف اب گھسنے کی کوشش کریں اس منظرنامے میں, تصویروں اور فوٹو سے آپ کے پیسوں کو لگا کے. بلاول کہتا ہے جی میرے نانا نے ایٹم بم بنایا, جنید صفدر کہتا ہے نہیں میرے نانا نے ایٹم بم بنایا, اور ڈاکٹر قدیر کا نواسہ کہتا ہے بھائی اصل میں جب میرے نانا ایٹم بم بنا رہے تھے تو تم میں سے ایک تو پتہ نہیں گراج میں تیار ہو رہا تھا, دوسرا لنڈی جیل میں تیار ہو رہا تھا. یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن ڈاکٹر قدیر وہ خاندانی لوگ ہیں, وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. اس کے نانا کے ساتھ تو ظلم ہوا. مغرب کے لیے ڈاکٹر قدیر ایک ولن رہا. آج بھی دیکھ لیں مغرب کی رپورٹ, پاکستانیوں کے لیے ہیرو. پرویز مشرف نے ڈالروں کے عوض سے نہ صرف بیچا بلکہ نوچا, کھسوٹا, ذلیل کیا, جیلوں میں ڈالا. کہتے تنہائی میں 87 سال کی عمر میں بچوں سے اہل خانہ سے نہیں ملنے دیتے تھے. پاکستان کے نیشنل ٹی وی پر بٹھا کے مجبور کر کے معافی منگوائی گئی دنیا کے سامنے. آپ کو پتا ہے پرویز مشرف امریکہ کا غلام تھا, یورپ کا پٹھو تھا, انڈیا سے ڈرنے والا بزدل کمانڈو, سارا زور ساری طاقت پاکستان کے اوپر نکالتا رہا. مکے دکھا کے کبھی نواب اکبر مفتی کو شہید کیا, کبھی لال مسجد پہ ٹینک چڑھا دی. مطلب یہ سارے کام انہوں نے کیے. اب نواز شریف, شہباز شریف بڑے بڑے اشتہار اس عوام کے پیسوں سے ڈاکٹر قدیر کی تصویروں کے بغیر اپنے تھوبڑے لگا کے, جیسے کہ جس طرح عمران خان کی تصویر میڈیا سے غائب ہے, ڈاکٹر قدیر کی بھی غائب, اپنے تھوبڑے لگا دیے. جیسے انہوں نے بڑا سارا تیر مارا, پیسہ سارا عوام کا. اور ڈاکٹر قدیر کے ساتھ وہی ہوا جو فاطمہ جناح کے ساتھ, شیخ مجیب کے ساتھ, قائد اعظم کے ساتھ, علامہ اقبال کے گھر والوں کے ساتھ, یا کوفہ میں دیکھ لیں, سراج الدولہ کے ساتھ دیکھ لیں, ٹیپو سلطان کے ساتھ دیکھ لیں. آج پاکستان میں خان کے ساتھ کرنے کی پوری وہی تیاری ہے. یہ میں ساری تمہید اسی لیے مان لوں. کرمنل کوڈ کی دفعہ 196 تعزیرات ہند پاکستان 1973, ہائی ٹریزن پنشمنٹ ایکٹ لگانے کی کوشش ہے. یہ اسپیشل کورٹ بنائی جائے گی جس میں خاص عدالت ہوگی, ٹریبیونل بنا کے اس کیس کو چلائیں گے. پہلے اس میں FIR درج ہوتی ہے, وہ انہوں نے کروا دینی ہے. اس مقدمے کو پھر آگے بڑھائیں گے. اور یہ مقدمہ بالکل اسی طرح ماضی میں جس طرح باقی رہنماؤں پر غداری کے حساب سے درج کیے گئے, حیدرآباد کا یا اگرتلا کا, یہ عمران خان پر اسی طرح جنرل عاصم منیر آرمی چیف اور دیگر شخصیات کے قتل کے الزام میں درج کروایا جائے گا. پنجاب حکومت اس پہ آپ کو پتہ ہے قانون سازی کے ذریعے, اور اس میں سب سے بڑھ کر صحافیوں کی ایک پوری لسٹ شامل ہے جو اڈیالہ جیل میں خان کے بیانات بھی قلم بند کرتے رہے, وہاں ملتے رہے. ان لوگوں کو گواہان بنا کے بھی کیس چلایا جائے گا جس طرح پہلے شیخ مجیب پہ. مقصد سادہ ہے, سائفر, عدت, توشہ خانہ, القادر 190 ملین ناکام ہو چکے ہیں. کوئی جھوٹ لوگ ان کا نہیں پروو ہوا. یہ تمام کیسز اب تحلیل ہونے جا رہے ہیں ہوا میں. توشہ خانہ کے کیس میں سے انہوں نے ایک کیس میں سے 4 بچے نکال دیے, 4 اور کیس نکال دیے. 14 دن کے ریمانڈ کو 40 دن میں نیب میں کر دیا. سائفر کی 28 مئی کی آج زبردستی 26 سال کی چھٹی دے کے عامر فاروق کی عدالت میں اور آگے لے جائیں گے. غداری کا نیا مقدمہ. یہ واردات صرف اور صرف وقت گزاری جو خان کو آپشنز دی گئی ہیں کہ آپ کے کیسز ختم کریں گے, آپ باہر آ جائیں, احتجاج نہ کریں, ہمیں حکومت چلنے دیں, سائڈ پہ ہو جائیں, وقت پورا کریں جیسے نواز شریف زرداری نہیں کی, ورنہ روز نیا کیس بنائیں گے. اب لیکن یہ جتنے مرضی کیس بنائیں, خان کو جیل میں رکھنے سے ان کو فائدہ نہیں ہو سکتا. حکومت مستحکم نہیں ہو سکتی, چل نہیں سکتی. اس کے سارے ثبوت سامنے آ گئے. SIFC نے ہاتھ اٹھا لیے, معیشت چلانے کے 1 سال ضائع ہو چکا ان کا. آج برطانیہ سے کہہ رہے ہیں جی کہ ہماری مدد کریں, معاشی بجٹ بنا کے دیں. وزیر خزانہ 4 دفعہ اسحاق ڈار رہا,
آج وزیر خارجہ اس کو بنا دیا. اس کی تجربہ کار ٹیم FBR میں ٹیکس کلیکشن کے قابل نہیں. عوام کے پاس کام کاج نہیں. برطانیہ سے کہہ رہے ہیں معاشی منصوبہ بنائیں, ہمیں مشورہ دیں, ہم نے ملک میں معاملات کیسے چلانے ہیں. اور برطانیہ کو اس لیے کہ دیکھیں وہ یوکرین کے لیے امریکہ کے فرنٹ مین ہے یورپ میں. یہ واحد ملک ہے جو اسلحہ پہنچانے ہیں, ان کی ساری جنگ کا جو معاملہ ہے سارا کام برطانیہ کرتا رہا, اس کے کندھوں پہ کام ہو رہا ہے. تو یہ اس لیے کر رہے ہیں. لیکن وہاں اب رشی سونک جا رہا ہے ہندوستانی نژاد, اور ادھر امریکہ کی 7 ریاستوں میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پاپولیرٹی میں اور جیت میں بائیڈن سے بہت آگے چلا گیا, اس کا صدر بننا ٹھہر گیا. ایک طرف برطانیہ میں اسٹیبلشمنٹ بدلے گی جو ان کی مائی باپ ہے, دوسری طرف امریکہ میں بائیڈن جا رہا ہے. ان دونوں ممالک کی تبدیلی آپ کو لازمی نظر آئے گی. معاشی حالات یہ برطانیہ سے ٹھیک کروانا چاہتے ہیں, اور وہاں آپ کو پتہ ہے وزارت نے بھی بڑی پوری رپورٹ اس پہ کی ہے. 10 سال کا جو منصوبہ انہوں نے, ہتھیار بیچنے تک, گاڑیوں کے پیٹرول پورے ہو جائے, تنخواہیں نکلتی رہیں. باقی تمام ادارے تو انہوں نے یا تو آؤٹ سورس کر دینے, لیز کر دینے, بیچ دینے. ایئرپورٹ ہو, موٹر ویز ہو, بندرگاہیں ہوں, جہاں جہاں فارن انویسٹمنٹ کا نام آتا ہے وہ سارے انویسٹر تو بھاگ چکے ہیں, وہ تو کوئی بھی نہیں رہا. جو 1-2 رہ گئے وہ بھاگنے کی تیاری میں. اب دیکھیں 2 فرٹیلائزر کمپنیاں ان کی اسٹیبلشمنٹ کی اپنی, دونوں کو LNG پر چلنے کی ان کو 17 ارب کی انہوں نے سبسڈی دے دی فرٹیلائزر کی, کھاد کی, اور جس کا سارا بوجھ اب کون پھونکے گا؟ پاکستان کی عوام. جس طرح ان کی گولف کلب, غیر قانونی تعمیرات, زمین جو ان کے فائدے ہیں, یا ان کو یا وہ بڑے بڑے زمیندار وڈیرے جو بیٹھے ہوئے ہیں سندھ کے, اور جو بڑی بڑی بجلی پر, اب بجلی پر جو تباہی بربادی کا اسکینڈل ہے 32 سال کی تاریخ کی تباہی ہے. یہ تو کہتے تھے نا کھاتا ہے نواز شریف لگاتا ہے, وہ یہ نہیں بتاتے تھے بھرتا کون ہے. کیپیسٹی پیمنٹ 2.8 کھرب تک پہنچنے جا رہی ہے. جب بجلی کا بل آپ دیں نا اس دفعہ کیلکولیٹر ساتھ رکھیں اور دیکھیں 1 کھرب میں کتنے ارب ہوتے ہیں, ذرا آپ کو اندازہ ہو واردات کیا ہے آپ کی بجلی کے نام پہ. تو لوکل انویسٹر جو پاکستان کو تھوڑا بہت کچھ دے رہے تھے وہ بھی سارے تباہ. ابھی ملک ریاض کے ساتھ جو انہوں نے کیا, اس کی یہ آڈیو جو آپ کے سامنے آئی, ریکارڈ میسج, $1.5 ارب لگا کے اس نے بیریا ٹاؤن اور باقی سارے معاملات ٹھیک کیے. غلط ہے صحیح اس کی بحث میں بعد میں جائے, لیکن آڈیو لیک سے تہلکہ مچا دیا. اس نے کہا میں سب کا اکٹھا چٹا جو ہے ریکارڈ کروا چکا ہوں, ایک ایک کا نام, ایک ایک کی تفصیل, جس طرح ملک ریاض کے کاروبار کو تباہ کیا معاشی طور پہ. یہ تو الگ معاملہ ہے. وجہ کیا ہے؟ خان کے خلاف وعدہ معاف کو بناؤ. وہ کہتا ہے میں مرتے دم تک نہیں بنوں گا. ملک ریاض نے جو آڈیو اپنی مارکیٹ میں اسی لیے بھیجی, اب ان سب کی نیندیں اڑ گئی کیونکہ ان سب کے نام ہے. اب دیکھیں ملک ریاض کے پاس جتنے ان لوگوں کے راز ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے جو بھی ریٹائر ہوتا ہے وہ سیدھا ملک ریاض کے پاس نوکری کے لیے جاتا ہے. تو اتنے لوگ تو اب ان کے ادارے میں نہیں ہوں گے جتنے ملک ریاض کے پاس یہ ملازم ہے. ایک ایک راز, ایک ایک شخص کی کہانی, صحافیوں کی, جرنیلوں کی, ججز کی, عدلیہ کی, سیاستدان کی, یہ سب کے سب ملک ریاض کو پتا ہے. کس کے بیٹے کو جوا کھیلنے کے لیے پیسے وہاں سے ملتے رہے, کس کے بیٹے کو سیکورٹی ملتی رہی, کسے BMW گاڑیاں ملی, تحفے ملے, بلاول ہاؤس جس طرح بنا, ملک ریاض سے ہیلی کاپٹر کس کو ملے, یہ سارے کی ساری چیزیں. اور عمران خان سے کیا ملا؟ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ پہ غریبوں کے لیے وہ جگہ بنانے کی, وہ انہوں نے نظام لگایا نا. اب ملک ریاض کی تقریر تو ہوگی, لیکن پہلے ابھی نواز شریف کی تقریر کا شور مچا ہوا ہے. نواز شریف کی تقریر ویسے جنرل جیلانی سے شروع ہو, رنگیلا سے ہوتے ہوئے پولیس کی وردیوں تک, وزیر اعلیٰ تک, وزیر خزانہ تک, ضیاء الحق کی امریت میں کیسے پالا پوسا بڑا کیا, کس طرح 7 آرمی چیف کے ساتھ پھڑے ہوئے, جنرل آصف نواز جنجوعہ کو کیا کیا انہوں نے, مشرف کو کس طرح آؤٹ آف دا وے ٹرن پروموشن دے کے آگے اوپر لایا. یہ کارگل کا بتائیں, دھماکوں کا کریڈٹ تو لیتے ہیں, حقیقت بتائیں, اپنی غلطیاں تسلیم کریں کہ کس کس طرح ڈیلز کی گئی پبلک میں, بتائیں سب کچھ کہ کیوں ڈر گئے. قوم نے کہا جی نہیں نکلے تو کیوں پھر قوم نے نکالا یا دھتکارا, وجہ کیا تھی؟ کہانیاں سنانے کے بجائے بتائیں کہ 3 بار میں وزیر اعظم رہا, میں پھر مجبور تھا, اور 8 فروری کے مینڈیٹ کو تسلیم کریں, اپنی نشستوں کو, فارم 47 کی 2 نمبری کو, سب کو مانیں, عوام کے سامنے استعفیٰ دیں, معافی مانگ کے سیدھا ڈیالہ جیل جا کے خان کے قدموں میں بیٹھ کے وہاں نواز شریف عہد کرے کہ میں کبھی کسی غیر جمہوری عمل کی اب حمایت نہیں کروں گا. یقین کریں کہ بچوں کی سیاست چلے گی, پاکستان ترقی کی طرف چل پڑے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, یہ 28 مئی کی اصل حقیقت ہوگی, اور اس دن کا یہ فائدہ انہیں اٹھانا چاہیے نواز شریف صاحب کو. فضل الرحمان صاحب کی جو پلاننگ نظر آ رہی ہے, وہ بجٹ کا انتظار کر رہے ہیں کہ بجٹ کے بعد مہنگائی کا جو طوفان عوام میں آئے گا, عوام پہلے سے بھڑکی ہوگی, تپی ہوگی, مہنگائی مقاوم مارچ پھر شروع کریں گے, اگلے گیئر میں جائے گا تو کام ان کی حکومت گرا دیں گے. یہ ان کا اچھا منصوبہ ہے. بہرحال دبئی لیکس کے ساتھ ایک اور بڑی کہانی پہ بھی, مغربی ممالک کی تمام سیاستدانوں کی جائیدادیں, اور یہ جو دیکھیں صرف اندازہ اس بات سے کریں کہ پاکستان کو غریب رکھنے کے لیے جو جرمنی کو قرضہ دینے والا ملک آج افغانستان سے نیچے کہاں دولت گئی, یہ کہانیاں آپ کے سامنے ہیں. آج آپ کو پتہ ہے عراق نے IMF کا سارا قرضہ دے دیا, اور یہاں اب یہ معاملہ ان کا کہاں جائے گا. اب تحریک انصاف کو یہ ساری چیزیں کیش کیسے کرنی ہے. ایک تو خان کا حکم آ گیا کہ مراد سعید کے علاوہ تمام روپوش رہنما سامنے آئے. رؤوف حسن نے آج تسلیم کیا ہے کہ احتجاج کے لیے قیادت پر دباؤ بہت زیادہ ہے, عوام کا اتنا دباؤ ہے. رؤوف حسن کہہ رہے ہیں کہ میں بیان نہیں کر رہا, حقیقت ہے سب لوگ یہی بات کر رہے ہیں, احتجاج. وہ کہہ رہے ہیں ہم خان کی انگلی اٹھنے کا اشارہ کر رہے ہیں. جس دن خان نے کہہ دیا ہم سڑکوں پہ ہوں گے. حماد اظہر نے بھی یہی کہا کہ عوام خان کی پرامن احتجاج کی کال پہ انتظار کر رہی ہیں.
اب اس پہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں بات کریں. لیکن تحریک انصاف کے پاس آپشنز موجود ہیں اور بہت سی آپشنز موجود ہیں ان کے پاس. خان کے پاس ابھی بہت سے پتے ایسے خان نے اپنے, یہ عمران خان ان سے بہت آگے سوچتا ہے, یقین کریں, جہاں ان کی سوچ ختم ہوتی ہے عمران خان نے اس سے پہلے سوچا ہوتا ہے. ان کی تو واردات یہی ہوتی ہے, آج کیس سنانا ہے, چھٹی دے دی سرکاری, طاقت ہے ہاتھ میں. لیکن خان کے پاس جینونلی ان کو روکنے کے لیے بہت سی چیزیں ایسی. لیکن چونکہ طاقت میں جنگل کے بادشاہ سمیت یہ سب لوگ سمجھتے ہیں, جس طرح ہر طاقتور شخص سمجھتا ہے. آپ کو پتہ ہے ضیاء الحق بے نظیر بھٹو کی واپسی کے جب بات ہوئی آنے کی, تو اس نے کہا اگلے 3 سال تک کا منصوبہ بنا کے بیٹھا ہوا تھا. ہوا کیا؟ اسی طرح ایوب خان کا بھی یہی معاملہ تھا. اسی طرح یحییٰ خان بھی یہی کہتا تھا, سارے کے سارے. مشرف کہتا تھا مکے لہرا لہرا کے, اور دیکھیں ڈنڈا وہ جب دے رہا تھا اس کو, یعنی کہ ہاتھ میں تو کیا حالت تھی اس وقت. تو یہ ایسے ہی ہے سب لوگوں کا حال. آخر میں چھوڑنا تو سب کو پڑتا ہے, چاہے جو جتنا مرضی بڑا ہو. رہتی وہی پارٹی وہی لوگ جو عوام کے دلوں میں. اسی لیے آج ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی زندہ ہے, آج ذوالفقار علی بھٹو کا بھی نام کسی حد تک شامل ہے, وہ بھی چلیں مان لیتے ہیں زندہ ہے. جنرل ضیاء الحق کو بھی چلیں تھوڑا سا کریڈٹ دے دیتے ہیں. اور یہ جو زبردستی لے کے جا رہے ہیں عوام کے چھاپے ہوئے تصویریں, ان پہ پھر پکوڑے ہی بکتے ہیں اور کچھ نہیں. اپنا خیال رکھیں. اگلے ویلاگ کی تک کے لیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.